अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ईमान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। अब सरगोदा का खौफनाक बाग कहानी सुने। ये वाकया सरगोदा के एक माली के साथ पेश आया। वाकया बहुत हैरान कुन और दिलचस्प है, बल्कि सच कहूँ तो डरावना भी है। ये कहानी उसी माली की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हैं। जिस जगह पर दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ खुदा की मखलूक भी ज़्यादा होती है। आँख से नज़र आने वाली मखलूक भी और नज़रों से ओझल रहने वाली मखलूक भी। ये किस्सा भी इस मखलूक का है जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन कभी कभार इंसानों को दिखाई दे जाती है। मेरा नाम मुराद है और मैं सरगोदा के एक नवाही गांव में पैदा हुआ। मैंने सारी ज़िंदगी बागात में काम करते गुजार दी। मैंने शादी नहीं की। जो कमाता अपने पेट भरने के बाद ज़रूरतमंदों को दे देता। चंद साल पहले की बात है। दिसंबर का महीना था। सरगोदा और गर्दनवा में कीनों का सीज़न शुरू हो चुका था, इसलिए मेरे काम का बोझ भी पहले से बढ़ गया था। अब लोग जानते होंगे कि सरगोदा कीनों की पैदावार में पाकिस्तान भर में पहले नंबर पर है। अक्टूबर नवंबर में कीनू के बागात फलों से भर जाते हैं, जो फरवरी तक चलते हैं। इन दिनों में जिस बाग में काम करता था वो बाग तकरीबन 14 एकड़ पर फैला हुआ था। बाग के बारे में मशहूर था कि इसके अंदर जिन्नात रहते हैं, जो रात के वक्त कई लोगों ने देखे हैं और इन्हें महसूस किया है। मैं तो ऐसी बातों पर खैर यकीन ही नहीं करता था। बाग में मेरे अलावा एक और मुलाजिम भी काम करता था, जिसका नाम शरीफ था। शरीफ बीवी बच्चों वाला जवान आदमी था, इसलिए वो शाम होते ही अपने घर चला जाता, जबकि मैं रात होने तक बाग में काम काज करता रहता। एक ठंडी ठार सुबह अजीब माजरा हुआ। मैं बाग में गया तो किसी ने बहुत से कीनू तोड़ कर ज़मीन पर फेंके हुए थे। कुछ सही हालत में थे, जबकि कुछ कुचले पड़े हुए थे। मालिक का नुकसान देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने जाकर मालिक को शिकायत की। जब मालिक बाग में आया तब तक दूसरा मुलाजिम शरीफ भी वहाँ पहुँच चुका था। हम तीनों ने मिलकर खोज लगाई तो वहाँ नंगे पैरों के काफ़ी ज़्यादा निशानात थे, लेकिन वो सब निशान एक जैसे थे। समझ नहीं आ रही थी कि एक बंदे के पैर के निशान हैं या ज़्यादा के। खैर हमने इस बंदे का पता लगाने की कोशिश की जिसने ये नुकसान किया था, लेकिन इसको कोई सुराग न मिला। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि कीनू चोरी नहीं हुए थे, सिर्फ तोड़कर फेंके गए थे। मालूम नहीं वो कौन था जिसने ये घटिया हरकत की थी। अगली सुबह भी ये माजरा हुआ। अब तो मालिक खासा परेशान हो गया। इसने शरीफ से दरख्वास्त की कि तुम एक रात बाग में छुप जाओ और देखो कि ये कौन है जो रात को कीनू तोड़कर फेंक जाता है। शरीफ खुद भी मालिक का वफादार था। वो जवान और निडर आदमी था। इसने वादा किया कि वो रात को बाग में छुपकर निगरानी करेगा। इस 14 एकड़ पर फैले बाग के बीचों बीच एक कच्चा मकान बना हुआ था। अब तो वो मकान खस्ता हालत में है। कभी एक मुलाजिम अपनी बीवी बच्चों समेत इस मकान में रहा करता था, लेकिन वो मुलाजिम चंद साल पहले मकान खाली करके जा चुका था। प्रोग्राम के मुताबिक शरीफ ने रात को इस मकान में ठहरना था और नज़र रखनी थी कि रात को बाग में आकर नुकसान कौन करता है। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसी दिन शरीफ को बुखार ने आन घेरा। शाम तक बुखार की शिद्दत बढ़ गई। बाग के मालिक को मालूम हुआ तो इसने शरीफ को कहा कि तुम घर जाकर आराम करो, आज रात बाग की निगरानी मुराद करेगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं था, चनाचे शरीफ की जगह निगरानी करने की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। इस रात का खाना वगैरह खाकर मैं बाग में चला गया और इस खस्ता हाल मकान के अंदर जाकर छुप गया, जो बरसों से वीरान पड़ा हुआ था। मकान क्या था, भूत बंगला ही लगता था। आधी दीवारें टूट चुकी थीं और छतें किसी भी वक्त गिरने वाली थी।
ہر جانب مکڑی کے جالے نظر آتے تھے۔ ڈر لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موذی جانور نہ چھپا ہو۔ میں سگریٹ وغیرہ پی کر وقت گزارنے کے لیے وہاں ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، لیکن کسی جانب سے کوئی ایسی آواز یا شور سنائی نہ دیا جس سے معلوم ہوتا کہ کوئی باغ میں داخل ہو کر کینو توڑ رہا ہے۔ آدھی رات کے بعد میں اس مکان سے باہر نکلا اور گھوم پھر کر باغ کا جائزہ لینے لگا۔ سارے درخت ٹھیک حالت میں موجود تھے، نہ تو کوئی باغ میں آیا تھا اور نہ ہی کسی نے کینو توڑے تھے۔ میں واپس مکان میں آ گیا اور انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی غائب ہونے لگی۔ آخرکار دن چڑھ گیا۔ میں مکان سے باہر نکلا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ مجھے خوشی تھی کہ آج رات کسی نے کینو نہیں توڑے، لیکن جیسے ہی میں باغ سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب والے 2 درخت تقریباً خالی پڑے ہوئے تھے۔ ان پر موجود تمام پھل بے دردی سے توڑے گئے تھے اور وہیں زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میری غفلت نے مالک کا اچھا خاصا نقصان کر دیا تھا۔ صبح مالک کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ ضرور تم سے کوئی غفلت ہوئی ہے، میں تمہیں اس نقصان پر معاف کرتا ہوں، لیکن آج رات تم نے ذمہ داری کو نہ پکڑا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں گھر آ گیا، سارے دن پریشان رہا کہ رات اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے ممکن تھا کہ 2 درختوں کا سارا پھل اتار کر برباد کر دیا گیا اور مجھے آواز تک نہ آئی۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ آج رات چھپ کر مکان میں نہیں بیٹھوں گا، بلکہ باغ میں گھوم پھر کر نگرانی کروں گا اور کینو توڑنے والے کو لازمی پکڑوں گا۔ بس پھر کیا تھا، جیسی ہی رات ہوئی میں نے ایک مضبوط لاٹھی اور ٹارچ پکڑی اور جا کر باغ کے اندر چہل قدمی شروع کر دی۔ اس رات ہوا بہت سرد اور تیز تھی۔ پتے جب آپس میں ٹکراتے تو ایسی آوازیں پیدا ہوتی جیسے بہت سے لوگ مل کر سیٹیاں مار رہے ہیں۔ میں کبھی ایک درخت کے نیچے جاتا اور رک کر آس پاس کا جائزہ لیتا۔ جب کچھ نظر نہ آتا تو آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ تبھی مجھے پیاس ستانے لگی۔ باغ کے وسط میں جس جگہ مکان تھا، اس کے قریب ہی پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے نلکے کی جانب چل پڑا۔ جیسے ہی نلکے کے پاس پہنچا، میں نے وہاں 5 آدمیوں کو دیکھا۔ میں چونک گیا اور جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، لیکن ان سب نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، کپڑے بھی بالکل ویسے جس طرح کے چولے عرب کے لوگ پہنتے ہیں۔ وہ 5 آدمی ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ 5 آدمی ایک دم سے درخت پر ٹوٹ پڑے اور کینو توڑ توڑ کر نیچے پھینکنے لگے۔ ان کے ہاتھوں کی رفتار بہت تیز تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ زیادہ آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چور ہیں جو روزانہ رات کو کینو توڑتے ہیں اور مالک کا نقصان کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے لاٹھی سنبھالی اور ان پانچوں کو للکارتے ہوئے آگے بڑھا۔ مجھے سامنے پا کر وہ سب چونک گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے اور میرے پاس مضبوط لاٹھی تھی۔ یہی بات مجھے حوصلہ دے رہی تھی، لیکن لاٹھی دیکھ کر وہ 5 ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد وہ میرے قریب آنے لگے۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب وہ میرے بالکل پاس آ گئے تو ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ سب عجیب سے تھے، سر سے گنجے تھے، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ سیاہ اور منہ سے باہر آتا ہوا ایک لمبا سا دانت جو تھوڑی سے بھی نیچے تک آ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کون سی مخلوق ہے؟ میں نے گھبرا کر سوچا اور گھوم کر اپنی چاروں جانب دیکھا۔ تبھی میں نے ایک اور عجیب بات دیکھی۔ وہ تعداد میں تو 5 تھے، لیکن سب کے سب ایک جیسے تھے۔ جی ہاں، بالکل ایک جیسے۔ نہ شکلوں میں فرق، نہ قد میں اور نہ کپڑوں میں۔ 5 ننگے پاؤں تھے۔
اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ ان کے قدموں کے نشان بالکل ایک جیسے کیوں لگ رہے تھے۔ قریب آ کر وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور مجھے گھورنے لگے۔ میرے تو جسم سے جان ہی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے میں ان کو للکار رہا تھا، اب ان سے جان چھڑانے کے چکر میں تھا۔ ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش مجھے پہلے ان کی شکل نظر آ جاتی تو میں کبھی ان کے سامنے نہ آتا، لیکن اب تو وہ مجھے گھیرے میں لے چکے تھے۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے، لیکن ایک بات میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ انسان نہیں تھے، جنات تھے، شیطان تھے یا بھوت تھے، بس کچھ ایسی قسم کی مخلوق ہوگی۔ پھر ان پانچوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے میرے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں بھاگا کیوں نہیں، تو میں بتاتا چلوں کہ اس عجیب مخلوق کو دیکھنے کے بعد میری ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت نہیں تھی، مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ مجھے لگا کہ میرے قدم زمین سے چپک گئے۔ جیسے اس نے میرا بازو پکڑا، میرے سارے جسم میں عجیب طرح کی بجلی دوڑ گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنی جانب کھینچا اور ایک جانب لے کر چل پڑا۔ اس کے چاروں ساتھی بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں چیخنا اور چلانا چاہتا تھا، لیکن میرے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا اسی پرانے مکان کے اندر لے گیا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں لے جا کر اس نے مجھے ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کی دہلیز کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے لیے رسی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ اگر میں دہلیز کے ساتھ بندھا ہوا نہ ہوتا تو زمین پر جا گرتا۔ پھر اس نے میری لاٹھی توڑ کر میرے سامنے زمین پر پھینک دی اور بھاری آواز میں بولا کہ آج کے بعد رات کو باغ میں مت آنا، نہیں تو تمہیں زندہ جلا دیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ پانچوں وہاں سے چلے گئے اور میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں اپنے گھر پر تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور محلے کے لوگ میرے پاس جمع تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ شریف اور باغ کا مالک صبح مجھے باغ کے اندر سے اٹھا کر لائیں۔ میں بے ہوش تھا اور مجھے اس پرانے مکان کے ایک دروازے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ان چوروں نے کی ہے جو رات کو کینوں توڑا کرتے تھے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا کہ یہ کس کی کارروائی ہے۔ میں جان چکا تھا کہ وہ چور نہیں، بھوت تھے، اور اگر میں ان کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا تو شاید وہ مجھے نہ چھوڑیں۔ اس لیے میں نے یہ راز راز ہی رکھا۔ اس دن کے بعد میں نے وہاں سے نوکری چھوڑ دی اور وہ شہر ہی چھوڑ کر کراچی چلا گیا، جہاں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہاں پر کام کرنا اب خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ مجھے جان چکے تھے اور میں غلطی کر چکا تھا ان کے ساتھ انتقام لینے کی۔ تو شاید پھر میں وہاں جاتا تو وہ مجھے نہ چھوڑتے، اس لیے میں نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا اور وہاں سے کراچی آ گیا۔ اب بھی میں وہ واقعہ سوچتا ہوں تو میرا جسم کانپ جاتا ہے اور ان کے میں چہرے یاد کرتا ہوں تو خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی بہت شکریہ۔